अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल, मदनी ज़खायर और बलूचिस्तान रॉ और फितनतुल हिंदुस्तान के शोलों की लपेट में। वो बलूचिस्तान जहाँ पर कायद आज़म की रिहाइश गाह है, ज़ियारत रेजिडेंसी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ के माहौल से, लोगों से बड़ा लगाव था। वो बलूचिस्तान जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेडिक्ट किया था, मिनरल से, नेचुरल रिसोर्स से माला माल है। ज़ेर ज़मीन मादनियात ज़खायर, चाहे रेकोडिक की सूरत में हो, कोयला हो, मादनी गैस हो, तांबा हो, मुख्तलिफ़ धातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वसाइल से माला माल किया। और गवादर की डीप सी पोर्ट, जो नेचुरल डीप सी पोर्ट है, वो अल्लाह ने इस खत्े को अता की है। तो क्या वजह है कहीं इतने मादनी ज़खायर की वजह से बहुत सारी ताकतें, आलमी ताकतें, बिलखसूस फितनतुल हिंदुस्तान की आमाजगाह बन चुका है। वहाँ पे अभी क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान का नौजवान जो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में सबसे ज़रख़ेज़ जहन का मालिक है, चूँकि मैंने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, बलूच स्टूडेंट से इंट्रैक्शन हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें लाजवाल कम्युनिकेशन स्किल से माला माल किया है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। बलोच ख़वातीन हुनरमंद भी हैं। इसके बावजूद क्यों बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, शोरिश क्यों है, फितनतुल हिंदुस्तान कब ख़त्म होगी? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज जिस कबायली रहनुमा को, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मेरी मुराद सरदार ज़ादा अलम ख़ान बजिंजो, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सरदार साहब। उनसे जज़ाकल्लाह जी। गुफ्तगू करेंगे। पहले तो ये बताएं, आप बलोच हैं, अभी गालिबा आप ट्रैवल करके डायरेक्ट यहाँ आए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है बलूचिस्तान में? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बलूचिस्तान की डायनामिक्स में हमेशा कहता आया हूँ बलूचिस्तान की डायनामिक्स के बारे में कि बलूचिस्तान की डायनामिक्स को समझना थोड़ा ज़रूरी है। वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से। और बलूचिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है और एक ऐसी उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है कि दुनिया जो है इस वक्त पीछे पड़ी हुई है बलूचिस्तान के। तो कुछ मसले अंदर भी हैं, कुछ मसले बाहर से भी आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो अनरेस्ट पोजीशन है और जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, उसकी वजह बहुत एक बैन अल-अक़वामी सतह पर प्री प्लान कहें कि ग्रुप्स हैं बड़े। देखें, सबसे पहले बलूचिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा। अब जो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान से में जो गवादर पोर्ट है, एक डीपेस्ट पोर्ट है। शायद लोगों की नज़र में कोई इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर इसकी बहुत अहमियत है। अब पाकिस्तान से बिल्कुल ऊपर चाइना, चाइना से ऊपर रशिया, और एक सेंट्रल एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। मोस्टली जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी लैंड लॉक हैं। और चाइना जो है, चाइना को हर तरफ से नेटो की फ़ौजें उतार के बंद कर दिया, तो उसके पास कोई और रास्ता है नहीं। और चाइना जितनी भी हमारे आज़ाद इकनॉमिकल इदारे हैं, बकौल उनके, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, जो कि चाइना आने वाले 20 से 25 सालों में या 20 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है चाइना। एग्जैक्टली। अब चाइना अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जाएगा तो कुछ ऐसे ममालिक होंगे जिनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया था, तारीख़ में दुनिया का, पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। बुनियानो मरसूस के बाद बिलखसूस। बिल्कुल बिलखुसूस, बिल्कुल वो भी है। उससे पहले जो कोल्ड वॉर का सिलसिला चला, मैं उस टाइम पे बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के बड़े एहसानात हैं, बड़े एहसानात हैं। और जिस तरह से वहाँ पे कोल्ड वॉर और फिर दुनिया का नक्शा इस मुल्क ने बदल दिया, ये अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। उसके बाद अब जब चाइना अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, तो दूसरी दफ़ा दुनिया की तारीख़ में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो दुनिया का नक्शा बदलेगा। क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जितनी मैंने कही, वो सारी की सारी बलूचिस्तान गवादर पोर्ट से ट्रेड करेंगी, जितनी भी कंट्रीज़ हैं। और ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, सी पैक है या सिल्कन बेल्ट रोड जो चाइना
جتنے بھی ممالک ہیں سب کو کنیکٹ کر رہا ہے بائی روڈ کے آپ ذریعے. عبور کی بات کر رہے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ. جی بالکل اس کی بات کر رہا ہوں. سمندر سے بند کر دیا لیکن زمینی راستے سے اس نے سب کے ساتھ راستے جوڑ دیا. اب چائنا جو ہے، رشیا جو ہے وہ یہاں سے ٹریڈ کرنے جائیں گے، سینٹرل ایشین کنٹریز یہاں سے ٹریڈ کرنے جائیں گی، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. اور اس میں جو سب سے پہلا ممالک ہے، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا اگر ہم نام لیں شاید ہمارے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن انڈیا کا تو انڈیا کا نام تو بڑا زبان ضروری ہے. زد عام ہے، اسرائیل اور ثبوت بھی انڈیا ہے. تو ایک ایسے ممالک ہیں. اب دیکھیں انڈیا کو کیا خدشہ ہے. انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور، سب سے بڑی اکنامی بننے جا رہی ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں. ایسے تعلقات ہیں جو دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. ایسے تعلقات ہیں پاکستان کے چائنا کے ساتھ. اور اگر کل چائنا بن جاتا ہے سپر اکنامی، اور پاکستان کے بڑے بہترین تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں جی رضیہ پھنس گئی گھنڈوں میں، تو پھر وہ انڈیا کی حالت وہ ہونے والی ہے. سب سے یہ بین الاقوامی امپورٹنس میں بتا رہا ہوں بلوچستان کی. تو اس کو فیل کرنے کے لیے اگر میں دیکھیں بلوچستان میں بہت سی ایسی پروکسیز ہیں، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، فتنۃ بی آر اے، الہندوستان. یو بی اے، جتنے فتنۃ الہندوستان ہیں ان میں، اور ان کی اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ کر سکیں. ان کی اتنی سخت ہی نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. یا انڈین بیک لاجسٹکس. یہ جو انڈین بیکڈ لاجسٹکس یا اسرائیل بیکڈ لاجسٹکس. اچھا اسرائیل بھی ہے. جی اسرائیل بھی. بلوچ اور آپ کو ایک اور بات علیحدگی بتاؤں، پسندوں کے پیچھے اسرائیل بھی ہے. بلوچ علیحدگی پسند جتنے ہیں، ان کی جو پہلی کانفرنس کہیں یا ان کی جو شروعات کہیں، وہ اسرائیل سے شروع ہوئی ہے. سب سے پہلی چیز اچھا جی انڈیا سے پہلے اسرائیل سے شروع ہوئی ہے. اور ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ لوگ کنفرنٹ کر سکیں، مقابلہ کر سکیں. یہ کوئی شیر کے بچے نہیں ہیں، لیکن جو لاجسٹکس ان کو ملتی ہیں، جن کی گود میں بیٹھ کے یہ ناچتے ہیں، وہاں سے پھر وہ سپورٹ ان کو ملتی ہے. ان کے سارے لیڈرز باہر بھی ہیں میرے خیال میں. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایک بھائی ایم این اے ہے، تو ایک بھائی فتنۃ الہندوستان کے ایک گروپ کو ہیڈ کرتا ہے دبئی سے. ایک بھائی ایم این اے ہے تو دوسرا بھائی سوئٹزرلینڈ سے جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے. کزن ادھر ہے تو دوسرا کزن جو ہے کلات سے کر رہا ہے. ابھی خان کلات کی مثال لے لیں. خان کلات ملیٹنٹ نہیں ہیں، وہ ان کی بڑی عزت ہے، لیکن ان کے بیٹے ماشاءاللہ سے ادھر ہیں، پاکستان میں ہیں، ریاست میں ہیں. ان کے اجداد خان افقلات کے ہمیں پاکستان کے وقت آپ بالکل قائد اعظم کا ساتھ دیکھیں، خان کلات وہ خاندان رہا ہے، یا جام آف لسبیلا وہ خاندان رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو شروع سے ہی تسلیم کیا، اور اسلام کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ تسلیم کیا، اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. لیکن کچھ شیطانوں نے درمیان میں کچھ ایسی رنگ بازیاں کی جن کا نشانہ خان اچھا کلات یہ بھی بتائیں، مہرنگ بلوچ ایک کردار ہے، ان کے والد لانگو خان تھے، دیکھیں پہلی غفار لانگو. جی انہوں نے اپنی ڈائری پہ کیا لکھا تھا؟ آپ کچھ ذکر کر رہے تھے ابھی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات آپ کو بتاؤں گا. جتنے بھی مسنگ پرسنز کی جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں بالخصوص بلوچستان میں، دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں مسنگ پرسنز ہیں، ہر ملک میں. امریکہ میں بھی غالباً 1 لاکھ کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہے مسنگ پرسنز ہیں. چائنا میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا کے ہر ملک میں مسنگ پرسن ایشو ہوتا ہے. اور مسنگ پرسن کی روک تھام کے لیے پاکستان واحد ملک ہے جس نے ایک بل پاس کیا ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ ایسا اٹھایا جاتا ہے تو اس کو 24 آورز میں ہم پیش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کچھ اتنا رکھ کے انویسٹیگیشن کر کے وہ کر دیں گے. واحد ملک ہے پاکستان. اور جتنی بھی یہ مسنگ پرسنز کی آرگنائزیشن ہے، یہ بڑا شاکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جتنا کلیم کرتے ہیں کہ جی ایک آرگنائزیشن کہہ رہی ہے بی وائی سی کہ ہمارے 60,000 مسنگ پرسن ہیں، 60,000. دوسری آرگنائزیشن ہے ماما قدیر والی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کوئی 30-40 ہزار مسنگ پرسنز ہیں. اختر مینگل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی 5,500 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں. اب جب کمیشن بنائی پاکستان نے مسنگ پرسنز کے لیے، جو کہ کسی ممالک میں نہیں ہے، پہلا ملک پاکستان ہے جہاں پہ مسنگ پرسنز کے نام پہ کمیشن بنی ہے. اب جب وہ کمیشن بنی، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. کمیشن بنی، کمیشن نے مسنگ پرسنز کی جتنی بھی لسٹ ان کو سردار اختر صاحب نے دی ہوئی تھی، تو وہ جب لسٹ انہوں نے دیکھی، اس لسٹ میں ویریفائی جو مسنگ پرسن کر سکے وہ کوئی 10,000 کے قریب تھے.
ان میں سے کافی انہوں نے ریلیز بھی کر دیے, اب کچھ پینڈنگ میں وہ چل رہا ہے مسنگ پرسنس کی کمیشن نے. ابھی اختر مینگل صاحب نے کیا کیا ہے, مثال کے طور پہ کوئی عمر نام ہے, مثال کے طور پہ جی عمر ولد خالد, مثال کے طور پہ ویسے ہی نام بتا رہا ہوں, یہ بھی مسنگ پرسن ہے. بھائی کوئی CNIC نمبر, FIR کہاں سے اٹھایا گیا, کس کا بیٹا ہے, کس خاندان سے ہے, نہیں, 4-5 ہزار نام تو ایسے ہی دیے ہیں, بس نام اور باپ کا نام, جی مسنگ پرسن. اور مسنگ پرسن کا دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی مارے جاتے ہیں ملیٹنٹس ہمارے, مسنگ پرسن وہاں سے بھی دریافت ہو اچھا, جاتے جعفر ہیں. ایکسپریس میں بھی, جعفر ایکسپریس میں بھی مسنگ پرسن بھی بالکل تھے. یہ مہرنگ نے وہ لاشیں جعفر ڈیمانڈ کیا تھا واپس بالکل ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ٹیررسٹ مارے گئے ہمیں ان کی لاشیں دے دیں. اس کا مطلب ہے ان کا لنک ہے نا. دیکھیں تو بالکل مہرنگ کے والد نے ڈائری پہ کیا لکھا؟ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. مہرنگ کے جو والد صاحب تھے وہ ڈائری آج بھی موجود ہے, اور لوگ چاہیں تو وہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. غفار لانگو نا, غفار لانگو ان کے والد صاحب تھے. جب وہ مارے گئے تو ان کی قبر کے اوپر BLA کا جھنڈا لگا ہوا تھا, اور ان کی جو ڈائری تھی اس میں لکھا تھا کہ اگر میں مر گیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں, کیونکہ میں نے 100 سے زیادہ پنجابی مار دیے, 100 سے زیادہ پنجابی مار دیے. یہ مہرنگ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں میں کہتا ہوں نا, پنجابی جو بھی ہوں, چاہے جتنی بھی اقوام پاکستان میں رہتے ہیں, سب پاکستانی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں چلیں جی پنجابی مار دیے, سندھی پنجابی نہ بھی ہو, بینگ اے ہیومن بینگ, انسان ہونے کے ناطے. چلیں 2 منٹ کے لیے ان کے کانٹیکسٹ پہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں. سر BLA BLF یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی کے قتل کیے ہیں وہ بلوچ ہیں. بلوچ ہیں, اور انہوں نے بہت سے لوگ اٹھا کے غائب کر دیے. تو کیا مہرنگ سمیت جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, جو بندے جو بلوچ انہوں نے مارے, کیا مہرنگ کبھی ان کے لیے نکلی؟ جو بلوچ انہوں نے غائب کیے, مسنگ پرسن کیے, کیا انہوں نے اپنی لسٹ میں ان کا نام ڈالا؟ آپ ان کو کہیں نا جی آپ BLA کو کنڈیم کریں, ان کا ایک ہی جواب ہے, ہم جی پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, اور ہم دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں. بھائی دہشت گرد نہیں بولو, BLA کی مذمت کرتے ہیں, نام لے کے نہیں کریں گے, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مہرنگ کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ دیکھیں جی ہم بھی قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم بھی سیاست کرتے ہیں, بیٹھکیں ہماری بھی چلتی ہیں, جلسے ہماری بھی ہوتے ہیں, خرچہ ہمارا بھی ہوتا ہے. آج کا وہ دور ہے, بندہ تبلیغ میں بھی جائے تو کچھ نہ کچھ خرچہ اس کا ادھر ہو جاتا ہے. ابھی بی بی مہرنگ صاحبہ اگر اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کرتی ہیں اور اتنی ہیٹ سپیچ پھیلاتی ہیں, تو کچھ خرچہ ان کا بھی تو ہوتا ہوگا, کروڑوں کی صورت میں ہوتا ہوگا. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آج تک اس نے نہیں بتایا. کہاں سے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, پاکستان کے کچھ تعلیمی ادارے یہاں جی کیا اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی بھی بند ہوئی ہے پچھلے دنوں, سر مچار پیدا کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ دیکھیں یہ بڑا بہترین سوال کیا آپ نے, اور میرا ہمیشہ ہماری انسٹیٹیوشن سے اس کا بڑا گلہ رہتا ہے, میرا ذاتی. دیکھیں علم کی اہمیت اسے پتہ ہوتی ہے جس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے. ابھی آکسفورڈ ہے, ہارورڈ ہے, اور بھی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہیں, بڑی بہترین ہیں, ریفارمز ہیں ان میں, بڑی انٹلیکچوئل سوسائٹی بناتے ہیں, لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. اور آج بھی آکسفورڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بلوچستان کا ایک نوجوان ہے, چھوٹے قلعہ عبداللہ ایک علاقہ ہے وہاں سے. آکسفورڈ کا اسٹوڈنٹ کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہے جی, اس سے پرانا بھی پاکستانی تھا جو پریزیڈنٹ رہ چکا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, جیسے کراچی یونیورسٹی ہے, جیسے لاہور یونیورسٹی ہے, جیسے بلوچستان یونیورسٹی ہے, سب سے زیادہ سرمچار تو قائد اعظم یونیورسٹی سے پیدا ہو رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے اینٹی اسٹیٹ. ابھی کل میرے خیال سے قائد اعظم یونیورسٹی ملک دشمن لیڈرشپ پیدا کر رہی ہے. یونیورسٹی پیدا نہیں کر رہی, ماحول جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہیں وہاں پہ, جو جیسے بلوچ کاؤنسل, مہران کاؤنسل, یہ کاؤنسلز نہیں ہونی چاہیے نا, ابھی یہ نہیں ہونی, خالی ہوا ہے, وہ اس وجہ سے خالی ہوا ہے, جو کہ بڑا زبردست اقدام کیا گیا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کاؤنسلز بنائیں, بہترین کاؤنسلز بنائیں, جو ریفارمز لائیں, جو ایک لیڈرشپ پیدا کرے. یہ نہیں کہ ایک اینٹی اسٹیٹ مائنڈ سیٹ پیدا پھر آپ نے بڑی خوبصورت, میں گیا ہوں نا, ایتھیزم پروموٹ ہو رہا ہے وہاں پہ, بالکل ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. سر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, USSR کے وقت جب پاکستان کو قبضہ کرنا چاہتا تھا USSR گرم پانی کے لیے,
تو بلوچستان سے نواب سردار، ہم خود بھی الحمدللہ سردار ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم پہ، لیکن وہ کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. تو ہمارے کچھ سرداران محترم ہیں، کچھ نواب محترم ہیں، اور ہر سال 50-60 اسکالرشپس USSR دیتا تھا ان کو وہاں لے جانے کے لیے، اور وہاں پہ USSR میں ان کو تعلیم ملتی، اور وہ تعلیم صرف ایک ہی کورس ہوتا اس نظام کا جو USSR میں چل رہا ہے، اور وہ وہی نظام آ کے یہاں پہ اپلائی کرتے، کتابیں لکھتے، نوجوانوں کو گمراہ کرتے. ابھی جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بنی ہیں لسانیت کی بنیاد پہ بنی نا، کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے، کوئی کیا ہے. پاکستان کوئی اسٹوڈنٹ پختون کاؤنسل ہے، کیوں نہیں کوئی بنتی؟ بلوچ ہے، کوئی سرائکی ہے، سر آپس میں پاکستان لڑتے ہیں. اسٹوڈنٹ کاؤنسل کیوں نہیں بنتی؟ آپ کو یاد ہوگا BSO آزاد، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد، جس کو بین کر دیا تھا حکومت پاکستان نے. وہی چیز جو ایک چیز تھی وہ بین تو کر دی، لیکن وہ اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں آ کے بلوچ کاؤنسل کے نام سے بن گئی، پشتون کاؤنسل کے نام سے میں بن بھی گئی. یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا نمل میں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ ابھی بڑی میں پروموٹ ہوتی ہے. کل ایک قائد اعظم کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ دیکھیں کل کچھ دہشت گرد مارے نوشکی میں، بلوچستان میں. ان میں سے ایک جو لڑکا تھا وہ بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل یونیورسٹی آف لاہور کا چیئرمین رہ چکا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور مزے کی بات یہ الحمدللہ، دیکھیں میں بلوچستان میں الحمدللہ بڑا بہترین کام ہوا تو ہے. یونیورسٹیاں پھر یہ میں کیا کہوں گی، یہ دہشت گرد پر پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں وجہ کیا ہے؟ روٹ اگر کاز کیا ہے؟ مینجمنٹ بہتر ہوگی تو اچھی پروڈکٹ نکلے گی. اگر مینجمنٹ بہتر نہیں ہوگی اور اس طرح کی خامیاں آتی رہیں گی تو نو ڈاؤٹ یہ ٹیررسٹ آپ نے پیدا ہوں یونیورسٹی گے. آف لاہور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، جی بالکل، بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل، بلوچ اسٹوڈنٹ کاؤنسل، یہ وہاں پہ ہے یونیورسٹی آف لاہور میں. بالکل جی. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری جتنی انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، ان کے اور ہماری عام عوام کے درمیان بلوچستان میں کافی گیپ آیا ہوا ہے. اب یہ گیپ کیسے کنٹرول ہوگا؟ پہلی بات تو یہ گیپ آیا کیوں؟ یہ گیپ آیا ان سیاستدانوں کی وجہ سے، اور ان 2 نمبر میں کہوں معذرت لیکن قبائلی سردار یا نوابوں کی طرف سے، جنہوں نے اپنی قوم کا سودا کیا، جنہوں نے خود کا سودا کیا. پہلے منگولوں کے ہاتھوں بکے، پھر انگریزوں کے ہاتھوں بکے، اس کے بعد اور سرکاروں کے ہاتھوں بکے، اور آج بیرونی ایجنڈاؤں پر بک رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے یہ گیپ آیا. اب یہ گیپ کیسے کور ہوگا؟ دیکھیں میں عقل کل تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک گراؤنڈ کی آبزرویشن ہے تھوڑی بہت، اس میں ایک بات جو میں کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کل سے میرے خلاف احتجاج شروع ہو جائیں کہ جی میں بلوچستان توڑنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو. ابھی جتنا بھی ہے بلوچستان میں پاور جتنی بھی ہے وہ سینٹرلائزڈ اس وقت کوئٹہ کے پاس ہے، اور کوئٹہ سے گوادر تک اپلائی کرنا، چاغی تک اپلائی کرنا، لسبیلا تک اپلائی کرنا نہایت ہی مشکل ہے. ایک رقبہ گورنمنٹ کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. لینڈسکیپ بھی مشکل ہے، جی رقبہ بھی زیادہ ہے. بڑا زیادہ. آپ غالباً 3-4 صوبوں کی بات میں کریں، بالکل ڈیولوشن پلان، بالکل ڈی سینٹرلائزیشن. میں یہ چاہ رہا ہوں یا میری ایک یہ تو اچھی سجیشن ہے، تجویز ہے. ایک منت ہے میری، یہ منت پاکستان میں بلکہ کئی جماعتیں کہہ رہی ہیں 50 صوبے کریں، بالکل کرنی بی ڈی چاہیے. سسٹم ایکٹیو کریں، بالکل. وہ افسر اب شاہی بلوچستان اسٹیٹس میں کو ختم کریں. اب بلوچستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے جنوبی پشتونستان کے نام سے. ٹھیک ہے جی، جو پشتون بیلٹ ہے ہمارا. اس کے بعد ایک صوبہ ساروان کے نام سے بنایا جائے، جو براوی بیلٹ ہے ہمارا، جو ڈریویڈینز تھے براوی ان کا. ایک صوبہ بنا دیا جائے جھالوان بلوچوں کا، اور پھر اس میں مکران وغیرہ وہ ایڈ کر دیا یہ جائے. پالیسی میکنگ میں اگر آپ نے ڈسکس کیا ہے کسی سے؟ بالکل جی کیا ہے، اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امیدیں ہیں. ہم سجیشن دیتے ہیں، آگے ان کی مرضی ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں ابھی اگر ایک صوبے میں 3 وزیر اعلیٰ ہوں گے، 3 اسمبلیز ہوں گی، اور پاور جو ہے ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور جب پاور ڈی سینٹرلائز ہوگی، ایک تو یہ کام، اور دوسرا ان کاموں سے پہلے جو ہماری لوکل باڈی ہے، لوکل باڈی بلوچستان کی. دیکھیں جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ حالات بڑے اس ٹائم خراب ہونا شروع ہوئے، لیکن ہماری لوکل گورنمنٹ جو تھی بڑی ایکٹیو تھی، لوکل باڈی، تو حالات الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول میں تھے. تو آج بھی ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے، اگر اس کی فنڈنگ جو ہے، آپ سمجھیں کہ جو ہماری
بلوچستان اسمبلی میں فنڈ پاس ہوا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا، دیٹ از 252 بلین، 252 ارب روپے. اگر وہ 252 ارب روپے بلوچستان اسمبلی کی بجائے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں اور ان کے نیچے جتنے یونین کاؤنسلز کے چیئرمین ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے، جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ پیسہ کہاں لگنا ہے، تب جا کے یہ گیپ بھی ختم ہوگا. اور وہ جتنے بھی چیئرمین ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی فورس ہوں گے، باقاعدہ آپ کی پولیٹیکل فورس ہوں گے اسٹیٹ کے لیے، اور یہ بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی. بہت شکریہ سردار زادہ علم خان بدینجو صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ٹرانسپیرنسی ہے، پھر ڈیولوشن پلان، ڈی سینٹرلائزیشن اتھارٹی کا. اور جب آپ بجٹ اتنا بڑا دیتے ہیں، وہ ڈیولوشن پلان کے لیے ٹو دا ڈور اسٹیپ آف بلوچستان، دور دراز علاقوں تک ہیلتھ فیسلٹیز، انسٹیٹیوشن بنے، قومی دھارے میں آئیں، تو اس طرح ان کی پارٹیسپیٹری ایک ڈیموکریٹک کلچر ڈیولپ ہوگا اور مسائل حل ہوں گے. احباب حل و عقد کے سامنے آپ نے عقدہ رکھا سردار صاحب نے، اور اس پہ پالیسی بننی چاہیے. اور میرے خیال میں پورے ملک میں 30-40 صوبے بنا دیں، بلدیاتی نظام ایکٹیویٹ کریں، جو روح ہوتی ہے ڈیموکریٹک کلچر کی، ٹو دا ڈور سٹیپ لوگوں کو سہولیات میسر ہوں، تب جا کر انشاءاللہ ملک پاکستان دوبارہ ایک نئے دور میں سرسبز اور خوشحالی کے دور میں داخل ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے مہربان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.